बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि अमेरिका की ख़ास सालाना रिपोर्ट इंसानी हुकूक़ से मुतल्लिक वो जारी हुई है। उसमें पाकिस्तान में इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक क्या कहा गया है, ये बड़ी अहम बात है। यूँ समझ लीजिए एक नया कट्टा खुल गया है, इस पर बात करेंगे। बस जल्दी से आपने चैनल सब्सक्राइब करें और जहां घंटी का निशान बना उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लग रहे हैं, मसाजिद में लग रहे हैं, कम्युनिटी भी पानी पी रही है अल्लाह के घर से और भर भर के लेके जा रही है, और नमाजी भी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे सिलाई मशीन के जो प्रोजेक्ट है वो भी जारी और सारी है, यतीम बच्ची के लिए, एक बेवा के लिए, तो वो ताकि वो सीख से हासिल करें, सब कुछ भीख से नहीं। तो आ जाए जनाब, बात ये है कि इस रिपोर्ट में, ये सालाना रिपोर्ट है अमेरिका की। यार पहले मैं ज़रा आपके साथ उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर कर लूँ ना, ये इंटरनेशनल मीडिया में आया हुआ है, तो उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं, बहुत खुल के करते हैं तबसरा। और ये इमरान ख़ान से मुतल्लिक इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक क्या कहा गया है, मुख्तलिफ़ मुल्कों से मुतल्लिक ये इंसानी हुकूक़ की रिपोर्ट है। गैर मुनसिफाना अदालती कार्रवाइयों के बारे में बात करते हुए रिपोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के रहनुमाओं और कारकुनान के ख़िलाफ़ बनाए गए केसेस का तज़किरा किया गया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की रिपोर्ट में अदालती कार्रवाइयों के बारे में कहा गया है कि पाकिस्तान का कानून हुकूमत को दहशत गर्दों और फ़िरका वाराना तशद्दुद के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत अफराद के केसेस इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में यानी ATC में चलाने की इजाज़त देता है। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हुकूक़ के कारकुनान इल्ज़ाम लगाते हैं कि अक्सर हुकाम हाई प्रोफाइल केसेस को तेज़ी से निपटाने की गरज से इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में चलाने की कोशिश करते हैं, इस बात से कतई नज़र कि आया इन मुकदमात को दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक़ है भी या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 में इंसदाद दहशत गर्दी की एक अदालत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 22 रहनुमाओं और कारकुनान बशमूल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी बहनों के ख़िलाफ़ लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमले के इल्ज़ाम में मुजरिम करार देने का अमल शुरू किया गया। मुल्क में ऑनलाइन मीडिया समेत प्रेस पर पाबंदियों से मुतल्लिक सहाफ़ियों के इल्ज़ामात का हवाला देते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा टेलीविज़न चैनल्स और दीगर ज़राए अबलाग के इदारों को हिदायत जारी करके रियासती इदारों पर तनकीदी रिपोर्टिंग से गुरेज करने पर मजबूर करता है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2023 में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की लाहौर में तकरीर के बाद उनके मीडिया में कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई। अपनी तकरीर में इमरान ख़ान ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्हें इक़्तिदार से हटाए जाने के पीछे साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ था। रिपोर्ट में कतरी मीडिया ग्रुप अल जज़ीरा की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया, पाबंदी आयद होने के तकरीबन 2 घंटे बाद पैमरा ने इमरान ख़ान की तकरीर नशर करने पर ARY न्यूज़ का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगस्त 2023 में पैमरा ने PTI के हामियों और हमदर्द समझे जाने वाले सहाफ़ियों के TV पर आने पर पाबंदी आयद कर दी थी। सियासी जमातों पर पाबंदियों से मुतल्लिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 मई को इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के बाद होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद हुकूमत ने क्रैक डाउन का आगाज़ करते हुए हज़ारों मुज़ाहिरीन बशमूल PTI कारकुनान और सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया वगैरह, और उनको पाबंद सलासिल किया और ये किया वो किया। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि ये रिपोर्ट आती रहती है अमेरिका में, हर साल आती रहती है, मुख्तलिफ़ मुल्कों से मुतल्लिक होती है और फिर ये अफशां भी हो जाती है, ये पब्लिक भी हो जाती है वगैरह वगैरह। ठीक, दूसरी बात ये है कि इमरान ख़ान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ वो जनाब यहाँ पर अपने यूथियों को चूना लगाते रहे कि हमारे ख़िलाफ़ तो सब कुछ किया ही अमेरिका ने है। फिर उन्होंने एक और यू टर्न लिया कि जनरल बाजवा ने किया है। फिर उन्होंने यू टर्न लिया कि हमारे ख़िलाफ़ तो सब कुछ मोहसिन नकवी ने किया है। फिर पता नहीं किस किस का नाम लेते रहे, लेकिन वो जब असम्बलियों से निकल रहे थे तो यही नारा लगा रहे थे, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, और एब्सोल्युटली नॉट,
ہم کوئی غلام ہیں کہ جو تم کہو گے وہ ہم مان لیں گے، اور ڈونلڈ لو کے خلاف ہم مقدمہ کریں گے۔ وہ مقدمہ تو نہیں ہوا، البتہ انہوں نے وہاں پہ فرمیں ہائر کرنا شروع کر دی عمران خان نے کہ اللہ کے نام پہ ہم پیر پکڑتے ہیں، ہمارے ان سے تعلقات بحال کروائیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے رہے ہمارے خلاف تو امریکہ نے سب کچھ کیا ہے، اس کے بعد یہ یو ٹرن لے گئے، اب امریکہ ان کے حق میں بول پڑا ہے۔ اگر یہاں بھارت یا امریکہ یا اسرائیل کسی کے حق میں بولے اس کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اب نیکسٹ آ جائیں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے، کیا یہ رپورٹ اچھا متعدد ملکوں سے متعلق یہ رپورٹ آئی ہے، تو کیا یہ رپورٹ ایک سوال ہے، کیا یہ رپورٹ اسرائیل سے متعلق بھی آئی ہے؟ نہیں آئی۔ یہ رپورٹ اس رپورٹ نے کوئی اسرائیل سے متعلق بھی کوئی بات کی ہے؟ نہیں آئی۔ یہ جتنا ظلم اسرائیل نے فلسطین میں کیا ہے، وہاں پہ بچے مارے ہیں، خواتین کو شہید کیا ہے، بچوں کو شہید کیا ہے، 34,000 لوگوں سے زیادہ کو شہید کر چکا ہے اب تک، کیا یہ رپورٹ وہاں یا اندھے ہو گئے ہیں؟ اللہ کا قدرت کا نظام ہے، پروردگار کا ایک سسٹم ہے۔ اب آج دیکھیں امریکہ کی تقریباً تمام یونیورسٹیز نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے، ان طلبہ نے ان کو گرفتار، وہ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف وہ مظاہرے کر رہے ہیں، وہاں پر وہ ان کو قابو کرنا چاہتے ہیں، وہ قابو نہیں آ رہے۔ کولمبیا سے لے کر اب تمام ریاستوں میں بھی پھیل چکا ہے احتجاج۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ غالباً کولمبیا یونیورسٹی میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کا اسپیکر گیا، وہ کوئی 40 یہودی طلبہ سے ملا اور انہوں نے کہا میں یونیورسٹی میں آ نہیں سکتا، اتنے شدید احتجاج ہو رہا ہے، میرا آنے کا کوئی راستہ بحال کریں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے طلبہ سے خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے دھمکی لگا دی کہ جو یونیورسٹیاں احتجاج کر رہی ہیں اور طلبہ احتجاج کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، اور وہاں پر اس احتجاج کو نہیں روکا جا رہا، ہم ان یونیورسٹیوں کی فنڈنگ روک دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر بہت بھڑکے مار رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی یونیورسٹیز میں، ہمارے ہاں معاف کیجیے گا روزانہ یونیورسٹیز میں احتجاج ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو کہاں احتجاج نہیں ہوتا۔ آج بھی پی ٹی آئی کا احتجاج ہے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف، آج بھی وہ سڑکوں پر ہیں، آج بھی وہ متعدد جگہوں پر احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کی یونیورسٹیز میں احتجاج ہو رہا ہے اور پرامن احتجاج ہو رہا ہے۔ وہ احتجاج کرنے گرفتار کر رہے ہیں طلبہ کو معاف کیجیے گا، اور کسی کو اور وہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ ہم یونیورسٹیوں کی فنڈنگ بند کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں سیاہ فام کو پولیس والے ان کی گردن پر گوڑے رکھ کے ان کی گردن کو توڑ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور ہمیں یہ انسانی حقوق کا سبق سکھا رہے ہیں۔ امریکہ وہ ہے کہ جس نے، آپ میں سے بہت ساروں کو معلوم ہوگا، میں تو آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوتا ہوں، میں عقل کل نہیں ہوں، یہ جو گوانتانامو بے میں جو جیل بنائی گئی، یہ کیوبا میں بنائی گئی۔ اس جیل کا نام گوانتانامو بے ہے یا گوانتانامو بے، یہ کیوبا میں بنائی گئی۔ اور یہ کیوبا میں کیوں بنائی گئی؟ یہ جیل آخر امریکہ میں کیوں نہیں بنائی گئی؟ کیونکہ اس جیل میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں، اور آج بھی جو چند قیدی ہیں یا چند سو ہیں وہاں پہ وہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ یہ گوانتانامو بے کیوبا میں اس لیے بنائی گئی تاکہ امریکہ کی ٹیریٹری سے، امریکہ کے علاقے سے باہر ہو، کیونکہ ہم نے کرنے ہیں، امریکہ کو پتہ تھا، پینٹاگون کو بھی اور یہاں پہ CIA کو بھی، ان سب کو، کہ ہم نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنی ہیں اور دھجیاں اڑانی ہیں اس جیل میں، تاکہ وہ امریکہ کی جو سپریم کورٹ ہو یا باقی عدالتیں ہوں، ان کی جورسڈکشن سے یہ جیل باہر نکلے۔ یعنی گوانتانامو بے کو امریکہ کی جورسڈکشن سے اس لیے باہر رکھا گیا چونکہ ہم نے وہاں اودھم مچانا ہے، ہم نے وہاں انسانی حقوق کے بخیے ادھیڑنے ہیں، اس لیے امریکہ کی جو کورٹس ہیں ان کی جورسڈکشن سے یہ جیل باہر ہو، ان کے دائرہ اختیار سے یہ جیل باہر ہو۔ اگر امریکہ کے اندر ہوا تو وہ یہ جیل بند کرا سکتے ہیں امریکہ کی عدالتیں، چونکہ ہم نے وہاں پر تباہی مچانی ہے، انسانی حقوق کو پامال کرنا ہے، اس لیے یہ وہ لوگ باقیوں کے انسانی حقوق پر یہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ملک کے پہلے قانونی آئینی وزیر اعظم،
ان کو ان کا وزیر خارجہ آ کے دھمکی دیتا ہے ہم تجھے نشان عبرت بنا دیں گے۔ آج ہماری سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ عدالتی قتل تھا، اس عدالتی قتل پر امریکہ بولا تھا؟ نہیں بولا۔ اس عدالتی قتل پر اسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ جو پہلے سپیکر کے ساتھ ہوا اس پر بولا تھا؟ نہیں بولا، اسے سانپ سونگھ گیا۔ جو یہاں نواز شریف کے ساتھ ہوا اس پر بولا تھا؟ نہیں بولا، اسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ جو یہاں پر اسرائیل کر رہا ہے اس پہ بولا ہے؟ نہیں بولا۔ جو کشمیر میں کر رہا ہے انڈیا اس پہ بولا ہے کبھی؟ نہیں بولا، اسے سانپ سونگھ جاتا ہے۔ تو وہ کیوں نہیں، وہ کیوں ایسے؟ یا تو ہوتا نا اکراس دا بورڈ، یہ دوغلا پن نہ ہوتا، یہ منافقت نہ ہوتی، اکراس دا بورڈ کسی انسانی حقوق کی بات یہ ہے کہ ابھی ایران کے پریزیڈنٹ آئے، امریکہ نے دھمکی لگائی، پاکستان نے آگے سے اس کو جوتے کی نوک پر رکھا اس دھمکی کو، پھر اس کے بعد وہ خود ہی کہنے لگے کہ نہیں نہیں ہم نے تو دھمکی نہیں لگائی، ہم تو کسی قسم کا کوئی لڑائی نہیں چاہتے، ہم تو کسی قسم کی کوئی پھڈا نہیں چاہتے، ہم تو پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے، تجارت، دوستی یہ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا بھائی؟ اب آپ کا وہ والا پولیس مین والا کردار نہیں رہا، اب آپ کا خطے میں چودھری والا کردار نہیں رہا، اب چائنا عملی طور پر یہ ورلڈ بائی پولر بن گیا ہے، یونی پولر ختم ہو گیا، آپ کی بدماشی ختم ہو چکی ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو چاہے کچھ۔ ہمیں یاد ہے بہت کتنے عرصے تک ایران اور سعودی عرب کے درمیان چپ کلش رہی ہے، اور اس چپ کلش کے پیچھے یہی امریکہ تھا، لیکن اس چائنا نے کس کمال کے ساتھ، کس سرعت کے ساتھ، کس کمال کے ساتھ ایران اور سعودی عرب کی سلو کروا دی۔ نہ صرف سلو کروا دی، ان کے درمیان بہت سارے امن کے معاہدے کروا دیے، ترقی کے، تجارت کے، بہت سارے دوستی کے معاہدے کروا دیے، ان کا آنا جانا ایک دوسرے کے ملکوں میں لگ گیا۔ کیا کمال کی بات تھی۔ اسی طریقے سے آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے یہاں سی پیک سے بھی اس کو پرابلم ہے، ان کو ایران گیس پائپ لائن سے، ایران پاکستان گیس پائپ لائن سے بھی پرابلم ہے۔ تو یہاں پر انسانی حقوق کی، اور پھر اس کے بعد وہی والی بات ہے کہ جو مصر کے ایک انور سادات تھے، کون تھے آپ میری رہنمائی فرمائیں گے اگر مجھے نام بھول گیا ہے تو، وہ بہت امریکہ کے خلاف تقاریر کرتے تھے، اور پھر جب وہ فوت ہو گئے تو پھر امریکہ کی یہی خفیہ دستاویزات سامنے آئیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کی تقریریں تو لکھ بھی یہی CIA والے رہے تھے، ان کی تقریریں تو یہی لکھ رہے تھے۔ اور جناب آج ایسے تو نہیں ان کو مروڑ اٹھ رہی ہے کہ وہ جناب کانگریس کے بہت سارے کانگریس مین، بہت سارے سینیٹر، بہت سارے کانگریس مین، یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی، اور بہت سارے کانگریس کے اپنا سینٹ کے لوگ وہاں سے بریڈ شرمن ٹائپ، وہ وہاں سے کہتے ہیں کہ ہمارے سفیر کو کہو کہ وہ جا کے جیل میں ملاقات کرے عمران خان سے، ان کا پتہ لے۔ یہ تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر امریکہ عمران خان کے لیے تڑپ رہا ہے تو پھر عمران خان کس ایجنڈے پر آیا تھا؟ پھر عمران خان پاکستان کو تباہی کے ایجنڈے پہ آیا ہے یا نہ پاکستان کو ترقی کے ایجنڈے پر آیا تھا؟ کس ایجنڈے پر وہ گامزن تھا؟ اور اس کے بعد امریکہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے تو نہیں تڑپا، امریکہ بے نظیر بھٹو کے لیے تو نہیں تڑپا، امریکہ نواز شریف کے لیے تو نہیں تڑپا، امریکہ باقی پاکستان میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے اس کے لیے تو نہیں تڑپا، اس کے پیٹ میں اس طرح سے مروڑ تو نہیں اٹھی۔ اگر اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھی بھی ہے تو عمران خان کے لیے اٹھی ہے۔ آخر کیوں اٹھی ہے؟ یہ وہ جنرل حمید گل والی بات ہے کہ آج پاکستانی قوم انڈیا سے زیادہ امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، اور اگر ایسا ہی ہے اور امریکہ کسی کے لیے بول رہا ہے اور اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہی ہے تو اس سے کیا آپ کیا آخذ کر رہے ہیں؟ ابھی بھی یوتھیوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یوتھیے تو نعرہ لگا رہے تھے ایبسلوٹلی ناٹ، یوں بڑے بڑے ویلاگ ہو رہے تھے اور بڑے بڑے میڈیا پر بیٹھ کر اور مالشیا پالشیا، ایبسلوٹلی ناٹ۔ آج بھی آپ اسلام آباد کی مختلف سڑکوں پر کسی جگہ پر دیکھیں تو عمران خان کے بورڈ کے ساتھ جہاں پرانے بورڈ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ایبسلوٹلی ناٹ۔ ہم کوئی غلام ہیں، ادھر امریکہ آپ کے لیے بول پڑا ہے، کبھی وہ کہتا ہے جاؤ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرو، اور کبھی وہ انسانی حقوق کا رونا روتا ہے اور اس طریقے سے شور کرتا ہے، وہ اسرائیل کے انسانی حقوق کی پامالی پر کچھ بھی نہیں کہتا۔ یہ منافقت کا بھیانک چہرہ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
آپ کا بہت بہت شکریہ.